अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, अमेरिका में सदारती इंतखाबात के बाद डोनाल्ड ट्रंप के मुंतखब होते ही जहां दुनिया भर के ममालिक ने उनसे मुख्तलिफ उम्मीदें लगा ली हैं, वहीं पाकिस्तान की सियासत भी नए अमरीकी सदर के इंतखाब के गिर्द घूम रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान में एक नई बहस का हम देख रहे हैं कि आगाज हो गया है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI को असीरी से निजात दिलाएंगे या फिर अपने दोस्त को भूल जाएंगे। इसी तरह बहस का दूसरा रुख ये भी है कि अगर अमेरिका से हुकूमत को बानी PTI की रिहाई से मुतालिक कोई कॉल मौसूल होती है तो क्या हुकूमत घुटने टेक देगी या फिर अमेरिका के सामने डट जाएगी और साबिक वज़ीर आज़म की तरह एब्सोल्युटली नॉट कहेगी। ये एक ऐसी बहस है जिस पर सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। किसी का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI की रिहाई में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, तो किसी का मानना है कि अगर अमेरिका से रिहाई के लिए कोई कॉल मौसूल होती है तो हुकूमत में इतनी सख्त नहीं है कि वो इस कॉल के जवाब में अमेरिका को कोरा जवाब दे। मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि अमेरिका से अगर ऐसी कॉल आ गई तो भले मजबूरी ही सही, हुकूमत को उस पर अमल करना पड़ेगा। उनका कहना है कि 2001 में भी हमें एक ऐसी ही कॉल मौसूल हुई थी, फिर एक जहाज आया और नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए। मुशाहिद हुसैन के तबसरे पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। ख्वाजा आसिफ साहब का अपने ट्वीट में कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका से कॉल आएगी और इमरान खान को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा और पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। निहायत अदब के साथ अर्ज है कि नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी की गई थी। नवाज शरीफ ने ना सिर्फ इनकार किया था बल्कि एटमी धमाका भी किया था। जबकि मुशर्रफ को कॉल आई तो वो लेट किया। ख्वाजा आसिफ का मुशाहिद हुसैन पर तंज करते हुए कहना था कि ऐसे बयानात देने वाले जब नवाज शरीफ ने इनकार किया था तो उनके साथ थे और जब मुशर्रफ ने हथियार डाले थे तब उस वक्त उनके साथ हो गए थे। जहां एक जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस बहस में उलझ कर रह गए हैं, वहीं PTI भी मकमसे का शिकार नजर आ रही है। बानी PTI की रिहाई का सदर ट्रंप से मशरूत होने के हवाले से जारी बहस में PTI के भी मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। PTI की गुज़िश्ता हुकूमत में वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी टास्क फोर्स का हिस्सा रहने वाले आतिफ खान की जानिब से इस हवाले से बड़ा दावा सामने आ गया है। आतिफ खान का अपने बयान में कहना है कि बानी PTI की रिहाई से मुताल्लिक उनका सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी लोगों से राब्ता हुआ है, जिसमें उन्हें रिहाई के हवाले से यकीन दहानी करवाई गई है। जहां एक जानिब PTI के कारकुन और ओवरसीज रहनुमा ट्रंप के सदर बनने पर वालिहाना खुशी का इजहार कर रहे हैं और ट्रंप की जीत को अपनी जीत बनाकर पेश कर रहे हैं, वहीं बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान इस हवाले से काफी नाखुश नजर आई। गुज़िश्ता दिनों जब बानी PTI की बहन अलीमा खान से इस हवाले से सवाल किया गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हुए तो क्या बानी PTI की रिहाई मुमकिन हो सकेगी, सहाफ़ी के सवाल पर पूछने पर अलीमा खान एक तो बरहम हो गई और साथ ही साथ उनका कहना था कि क्यों, क्या डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा हैं। तो ये दोनों साइड का मौक़िफ़ है और जैसे मैंने कहा कि PTI की तरफ से बड़ा मिक्स्ड वर्जन जो है वो सामने आ रहा है। जहां एक तरफ इस तरह का मौक़िफ़ है, वहीं पर ऐसा लग रहा है कि वो जो रीचिंग आउट की एक कोशिश है वो ऑलरेडी उसका आगाज़ हो गया। कैसे हुआ उस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। आज की जो नशिस्त है इसमें हमारे साथ मौजूद है मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से खेलदास कोहिस्तानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। खेलदास कोहिस्तानी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सर, इस वक्त जो एक सिचुएशन है, अमेरिका में इलेक्शन जब होता है तो दुनिया भर में ही हर मुल्क का कोई ना कोई एक इंटरेस्ट या कोई ना कोई एक तवज्जो का मरकज रहता है, कोई एक ऐसा फैक्टर होता है। हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है कि प्योरली इस वक्त हम इसको अपने मुल्क की सियासत के तनाजुर में देख रहे हैं। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, जैसे मैंने इब्तिदाई में भी कहा, कि खुशी का इजहार कर रहे हैं, आप लोग कुछ परेशान क्यों दिखाई देते हैं? आप लोग को लगता है कि वहां से कॉल आ सकती है और अगर आई तो फिर आप लोगों को जवाब में वो करना पड़ेगा जो कहा जाएगा? बड़ी मेहरबानी, आपने एक अहम इशू जो इलेक्शन के हवाले से मुझसे राय लेने की ये सवाल किया। बात ये है कि देखें, ये दुनिया भर में हर मुल्क में अपना इलेक्शनी निज़ाम है, वहाँ इलेक्शन होते हैं। ज़ाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर है, दुनिया भर की नज़रें लगी होती है और आप देखें पूरी दुनिया के जो मुल्कों के रहनुमा हैं उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। हमारी अब इलेक्शन होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी तमाम दुनिया से मुबारकों का ये एक सिलसिला है, ये एक डिप्लोमेसी चलती रहती है। तो मेरे ख्याल में ये जो मिथ आप कह रही हैं ये PTI ने बनाई है और ये PTI समझ रही है कि ये PTI कोई वहाँ पे जीती है, कोई उनका कैंडिडेट जीता है। ये जश्न तो वो मना रहे हैं और तरदीद भी उनके अंदर से भी दो आवाज़ें आ रही है, जिस तरह उन्होंने अलीमा बाजी ने जो ओपिनियन दिया या बाकी खोसा साहब ने कहा है कि वो ट्रंप साहब आएंगे और इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं PTI के, वैसे वो यही कह रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रगल पर यकीन रखते हैं, हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे कि कौन आया और या हमें उससे कोई गर्ज नहीं है और ना हमें कोई उम्मीद है उनसे।
نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی موقف نہیں ہے. یہ وہی جماعت ہے جنہوں نے، یا وہی بانی پی ٹی آئی جس نے جب اقتدار سے نکلے تھے تو سائفر لہرایا تھا اور امریکی سازش کا انہوں نے کہا کہ یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے. تو وہ ایک ریاست ہے، ایک اسٹیٹ کے خلاف بات کی تھی، کسی فرد واحد کے خلاف انہوں نے بات نہیں کی تھی کہ اسٹیٹ جو امریکہ نے دخل اندازی کی ہے، یہ کیا. وہ جو الزامات آج تک جو حکومت ہے وہ ڈینائی کرتی ہے امریکن، اور کہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اس میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ایک اپنی پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، ہم ایک خود مختار ملک ہے. اس طرح جس طرح آپ نے بھی کہا، نواز شریف صاحب کو جو بل کلنٹن کی کال آئی تھی انہوں نے یہ ٹھکرا دیا، تو یہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہے جو اس کا بھائی ہے چھوٹا. اور میں سمجھتا ہوں ہم اپنے جو ہماری جو پالیسیز ہیں یا جو ہمارا اپنا موقف ہے، کسی بھی قیدی کو پاکستان میں اگر انصاف ملنا ہے یا جیل سے باہر جانا ہے تو وہ عدالتوں کو فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ وزیر اعظم کو کرنا ہے، نہ کہ حکومت کو کرنا ہے. اگر بانی پی ٹی آئی پہ جو کیسز ہیں جن کیسز میں ہے، ہماری اپنی فورن پالیسی ہے، میرا خیال ہے کہ دنیا میں ویسے بھی اب آئسولیشن میں رہنا آج کل کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، اور پھر ایک سپر پاور کے ساتھ تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا بالکل ہی ممکنات میں سے نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم معاشی اعتبار سے بھی بات کریں، ویسے بھی اگر ہم ڈپلومیٹکلی بات کریں، بہت سارے جو آپ لوگوں کے سینئر اس وقت گزرا ہیں ان کی جو ماضی کی ٹویٹس ہیں وہ تو سامنے آ ہی رہی ہیں، لیکن ابھی پریزنٹ کا موقف بھی جس طریقے سے ٹرمپ صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا مثبت رویہ ہے جو ہمارے سیاستدانوں نے آپ کی جماعت سے خاص طور پہ جن کا تعلق ہے انہوں نے اپنایا ہے؟ مطلب اس کا نقصان ہو سکتا ہے نا، یہ ایک بیڈ ٹیسٹ میں جا سکتا ہے کہ آپ امریکی صدر کے خلاف عجیب و غریب قسم کی گفتگو کریں اور الفاظ استعمال کریں. نہیں، دیکھیں وہ دفعہ منتخب ہوئے، امریکی عوام نے اس کو صدر کے منصب پہ بٹھایا ہے اور وہ جنوری میں آ کے بیٹھیں گے. یہ ان کے ملک کا معاملہ ہے، ملک کی ان کے عوام کا فیصلہ ہے. اور ہم جیسے ہماری عوام کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے عوام کے فیصلے پہ، رائے پہ احترام کرتے ہیں، ہم بھی امریکن کی رائے کا احترام کریں گے. ہمیں عمران خان کو پاکستان کا ٹرمپ کہنا، اس طرح کی باتیں کرنا کہ پتہ نہیں، مطلب ان کی شخصیت کے حوالے سے ڈیروگیٹری قسم کی گفتگو کرنا کہ جب سوال کا جواب نہ دینا آتا ہو تو پھر انسان ٹرمپ کی طرح بیہیو کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا، میں تو اس کانٹیکس میں کہہ رہی ہوں. پرسنل اٹیکس ہے نا. دیکھیں پولیٹیکل پرسن جو ہوتا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، اس پہ کہیں پہ بھی کوئی تنقید یا یہ سیاسی بات چیت ہوتی رہتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر جب وہ ایک کرسی پہ براجمان ہوگا تو اس ملک کا صدر ہوگا، تو ہماری جو فارن پالیسی ہے، جو ہمارے تعلقات ہیں اس امریکہ سے، اس سے میں نہیں سمجھتا کوئی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ اتنا ایکسٹائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ دو ملکوں کا ایک تعلقات ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، چلے گا. ہماری ایک اچھی دوستی رہی ہے اور اچھے تعلقات رہے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے تو ہم نے اس کو مثبت پہلو میں بھی لیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا بات آپ یہ اہم یہ ہے کہ جو شخص، جو جماعت اس کی مخالفت اس اسٹیٹ کی پالیسی کی کرتی تھی، آج اس پہ امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی رہائی کے لیے یا اس کے لیے جو لابنگ ہو رہی ہے وہاں کے سینیٹر نے، وہاں کے جو لابنگ فرم ہے یا اسرائیلی لوگ ہیں جو وہاں پہ لابنگ کرتے ہیں، یہ سارا ڈیپینڈنٹ پاکستان کی عدالتوں کے بجائے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں انصاف لیں گے، تو پھر کیوں یہ سارا اربوں روپے خربوں روپے کہاں سے آ رہے ہیں، کون لگا رہا ہے، کیوں لابنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی افواج کے خلاف وہاں بیٹھ کے لابنگ کرنا، تو یہ سارا سلسلہ کرنا یا وہاں پہ احتجاج کرنا. تو میں سمجھتا ہوں آپ ایک منٹ دیں، کیا کسی ماضی میں کسی جماعت، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، ان کی لیڈرشپ جیلوں میں گئی ہو یا کسی نے اس طرح کیا ہے جو یہ کچھ کر رہے ہیں؟ سارا اوورسیز کو استعمال کرنا، ان کو گمراہ کرنا، اپنے پاکستانیوں کو اپنے وطن کے خلاف کرنا، یہ پالیسی اس کی ہے. پاکستان سے باہر میاں صاحب ابھی خود جا کے جو مسلم پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پر مل کر آئے ہیں. تو ٹھیک ہے، I've taken your point. آپ کی جو تنقید کا پہلو ہے میں سمجھ رہی ہوں. میں سوال کروں گی. ہمارے ساتھ محمد علی صاحب نے جوائن کر لیا، تشریف لے آ چکے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے پروگرام میں. یہ جو بات تھوڑی بہت ابھی آپ نے سن بھی لی کوئی ثانی صاحب کی، اور I know کہ you know کہ یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ساری امیدیں لگا لی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں تو بس شاید اب کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اور ان کی انفلوئنس کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ اب اڈیالہ سے باہر نکل سکیں گے. وہ کہہ رہے ہیں آپ لابینگ کر رہے ہیں، اربوں روپے ڈالرز خرچ کر رہے ہیں. دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لابنگ فار واٹ پرپس؟ کیا میاں صاحب نے لابنگ کبھی نہیں کی؟ کیا انہوں نے اپنی الیکشن کمپینز کے لیے لابنگ نہیں کی؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے لابنگ نہیں کی؟ کیا ہنری کیسنجر صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کو میسج نہیں دیا تھا؟ کیا پرویز مشرف صاحب کو میسج نہیں آیا تھا؟
کیا پرویز مشرف صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب باہر نہیں گئے تھے انڈر دا انفلوئنس آف فورن جو بھی اب کہیں ان کو آپ نام دے دیں؟ کیا بینظیر بھٹو صاحبہ واپس پاکستان نہیں آئی تھی؟ کیا آصف علی زرداری صاحب نے جب 2011 کے اندر اسامہ بن لادن کے اوپر اٹیک ہوا، پاکستان کی سوورینٹی سبوتاج کی گئی اور انٹر کیا گیا اور ایک اٹیک ہوا، کیا اس کے اوپر انہوں نے ان کو مبارک نہیں دی تھی؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ان کو صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ جو بات آپ آج کر رہے ہیں ایک سٹانس کے اوپر رکھیں. ہم نے کل بھی کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. آپ نے کہا آج تک ایک ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں، ایک ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں وہ نہیں دھماکہ انہوں نے نہیں کیا، دھماکے کے پیچھے اس کے اوپر میں آپ کو علیحدہ پروگرام کریں، میں پراپر ان کو بٹھا دیں، پھر اس کے اوپر فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور گور ایوب خان کی سٹیٹمنٹ مرحوم کی یہاں پر ہوگی، ان کی سٹیٹمنٹ میڈیا کے اندر رکھ کے میں بات کروں گا، یوں نہیں کریں گے. وزیر اعظم تو نواز شریف تھے نا، جہاں کریڈٹ ڈیو ہے دے دینا چاہیے نا. ایٹمی طاقت تو بہرحال ہم ہیں. اب آپ مجھے اگر کہیں کہ ایٹمک بام بنانے میں نواز شریف کا بڑا کردار تھا تو میں کہوں گا اس ٹائم تو یہ تھے ہی نہیں. بنانے کی بات نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے، دیکھیں وہ بنانے میں کیا کردار کسی سیاستدان کا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس وقت کوئی سٹینڈ لے لیا جیسے بھی لیا، چلے میں آپ کا اچھا میں اس چیز کو آپ کے اکنالج کرتا ہوں، جیسے بھی لیا وہ جیسے تیسے بھی لیا وہ تو سامنے آنا چاہیے نا. تو اس کے مطابق کریڈٹ بنتا تو ڈیفینیٹلی دیں، جنرسٹی کا ثبوت کریں، آنیسٹی کا ثبوت کریں، اور اگر نہیں بنتا تو پھر کم سے کم یہ مت کہیں کہ میں نے دھماکہ کر دیا. سو دا تھنگ از سو مینی ایلیمنٹس آر انوالوڈ ان اٹ ون آفٹر انادر. اب جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی میں اس پہ آ جاتا ہوں. اب یہ 27ویں ترمیم لا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو بین کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، ہمیں بین کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے 50,000 ووٹ سے جیت کے اسلام آباد کا میں نہیں بیٹھا ہے، جنہوں نے فارم 47 کا فیصلہ کرنا تھا فارم 47 والوں نے انہیں کی چھٹی کرا دی. اٹس اے فیکچوئل پوزیشن. یہ سارا ٹاپ اینڈ آپ کا دیکھیں ون اسی لیے آپ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ امریکن الیکشن دنیا ساری دیکھ رہی ہوتی ہے، خالی پاکستان نہیں دیکھ رہا. نہیں، ہماری امید بڑی اسپیسیفک ہے. دنیا کا کوئی اور ملک بتا دیں دنیا کا جس کے اوپر ہمارے میڈیا نے بیٹھ کے اتنی زیادہ ڈیبیٹ کی ہو یا اس کو گفتگو کا محور بناؤ. انڈیا ضرور ہوتا ہے ہمارا اینیمی ہے اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن ٹاپ لسٹ پہ ہمیشہ امریکہ تھا کیونکہ دنیا میں ہر جگہ ان کے سٹیٹس ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے. اس کے اوپر ڈونلڈ ڈیو کس کا بندہ تھا؟ ڈونلڈ ڈیو واز اپوائنٹڈ بائی دی جو بائیڈن. I was the counsel in the cipher. میں پرنسپل کونسل تھا سلمان صفدر ہمیشہ میں. آپ لوگ لکھیں گے امریکہ کو کہ نئی ایڈمنسٹریشن کو کہ اس سائفر کی انویسٹیگیشن ہم نے تو لکھا اس کے اوپر انہوں نے کیا. اب نئی ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے نا، obviously ان کو بھی کرنا چاہیے. ہم تو لکھیں گے اس کے اوپر کہ سائفر آیا کسی ملک کی سوورینٹی کے اوپر اور کوسچننگ ہوئی. That is the part of a record. ان کی ابراہیم لنکن سے لے کے آج تک ہسٹری دیکھ لیں، پہلی دفعہ سینیٹر نے بلا کے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہماری قوم جواب نہیں دے رہے. دیکھیں اکنامک پرسپیکٹیو، اسٹریٹجک ریزن، سب چیزوں کے لیے ہم امریکہ کی طرف ساری دنیا دیکھتی ہے. آئی ٹیک دیٹ پوائنٹ. آپ لوگ ایک اسپیسیفک چیز کے لیے امریکہ کی طرف نہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی ٹیلی فون کال یہاں آئے گی اور عمران خان رہا ہو جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی اسپیچ کی دیٹ از اے پالیسی جو ہر ملک کی ہوتی ہے. جیسے مجھے سوال کا جواب دے دیں، آپ لوگ یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ وہ کال عمران خان صاحب کو رہا کرائے گی. پالیسی از سمتھنگ ایلس. میں کہتا ہوں ایک پالیسی ہے. ایک پالیسی کیا ہے؟ پہلے اسپیچ کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، پہلی بات اسے یہ کہ میں وارز کے اگینسٹ ہوں، جبکہ آن دا ادر سائڈ بائیڈن جو ہے وہ اسرائیل وار میں سپورٹ کر رہا تھا. مسلم کمیونٹی، خالی ہم نے نہیں، مسلم کمیونٹیز نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا. ہمیں ان سے امید ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی، جو آپ کے جو بائیڈن کی پالیسیز تھی جس کے تحت رجیم چینج ہوئی، جس کے تحت سائفر بھیجا گیا، وہ اس کو انڈو کرے گا. نمبر 1 گورنمنٹ تو ہماری لوگوں نے 8 فروری کو دے دی. اب نمبر 2 چیز دیکھیں، ان کی حکومت جو ہے نا وہ تو بیساکھیوں پہ ہے نا، تب بھی تو بیچارے کار کچھ نہیں سک رہے. میں ابھی ایک پروگرام سے اٹھ کے آیا ہوں، وہاں پر ان کے کیمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اچھا بھائی یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں کل انڈو کرنی پڑی تو کیسے کریں گے، اور آپ ہماری جگہ ہوئے تو کیا کریں گے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ انہوں نے پرسن اسپیسیفک لا بنائے، انہوں نے ہر چیز کو ایک ڈبے میں بند کر دیا. اب جو دوسرا چیز آپ نے مجھے کہی، پینسلوینیا ہو، نارتھ کیرولینا ہو، مشیگن ہو، جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد میں ووٹس تھی، مسلم ناٹ پاکستانی، جہاں پر جو ریڈ نیک گورا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کی ووٹ تھی، وہاں سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیتا بیکاز آف دی پالیسیز. اب پالیسی جو ہے وہ کیا ہے، اس سے پہلے آتے ہی اناؤنس کر دیا. سو ہم تو یہ کہتے ہیں یار، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو علی آپ جو بات کریں بڑی پرابلمٹک ہے. نہیں پرابلمٹک ہے، دیکھیں پرابلمٹک اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے امریکی انٹرفیرنس ہوئی، آپ لوگوں نے کہا کیا ہم کوئی غلام ہے. نہیں، میں آپ کی خالی اسپیسیفک آپ کی بات کر رہی ہوں. آپ نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم انٹرفیرنس کو نہیں مانیں گے. آپ رجیم چینج کو ان پہ بلیم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مداخلت تھی. ایسا ہی ہے. آج اگر وہ آ کے مداخلت کریں اور کہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں، ان کی حکومت کو ریسٹور کیا جائے یا واٹس ایور، دو چیزیں مکس کر نہیں مکس نہیں کری نا. مداخلت تو مداخلت ہے نا، وہ مداخلت اب ان کے خلاف. دیکھیں ایک یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے، اس چارٹر میں ایک ہے جو ریفیوجیز کی اور جیل کے اندر قاعدے قانون ہے جس کو کہتے ہیں
نیلسن منڈیلا رولز یونائٹڈ نیشن کے اندر اڈاپٹ ہوئے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں فالو کرو تو کیا وہ اس کے اندر ہمارے اوپر وہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت؟ مطلب آپ امید ہیں, آپ بیسیکلی امید ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سول رائٹس فنڈامنٹل رائٹس ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, باقی انہوں نے کیا کرنا آگے ہیں؟ نہیں, عمران خان اسپیسیفک ابانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنا. عمران خان جیل میں ہے, وہ جیل میں کیوں ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, انٹرفیرنس نہیں, آپ دیکھیں نا, آپ دو چیزیں, انٹرفیرنس تو یہ ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہم تمہیں جو ہے اگر نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے. انٹرفیرنس وہ ہوتی ہے کہ انٹرفیرنس مینس کہ مشرف کو کہا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو تمہیں اسٹون ایج میں رہ جائیں گے, دس از انٹرفیرنس. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یار میں یونائٹڈ نیشن میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں یار میرے سول رائٹس دے دیں, ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا, کیا یہ انٹرفیرنس ہے؟ اگر وہ کہیں نہیں آپ ان کو رائٹس دے دیں, کیا یہ میں کہوں کہ عمران خان کو 26 دن میں کسی کو ملنے نہیں دیا گیا؟ کے لیے خود لڑیں گے نا, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی تک جائیں گے, وہ بھی جانا درست ہے, لیکن ایک اور ملک سے توقع رکھنا, ایک دوسرے ملک سے نہیں. آپ کے ایک یونائٹڈ نیشن کی کمیونٹی ہے, اس کے اندر سب سے بڑا ڈونر ہے وہ, ان کی چیزیں مانی جاتی ہیں, اب اس کے پالیسیز آتی ہیں. ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے. جو بات ابھی کر رہے ہیں نا علی بخاری صاحب, دھوکے ڈینائی کر رہی ہے گورنمنٹ اس کو بار بار, لیکن مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ a call from the states is a call, اگر آ جائے تو پھر کچھ کرنا پڑتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کھیلداس کوہستانی صاحب, یہ جو بات ابھی آپ نے سنی علی بخاری صاحب کی, وہ کہتے ہیں جی ہم کس چیز کی, ہم کوئی انٹرفیرنس تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی, اس کی طرف انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ ہم چاہتے ہیں, اگر وہ آ جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور وہی بات جو میں نے بریک سے پہلے چھوڑی تھی کہ مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ سے اگر کال آ جائے تو پھر وہ کال ہوتی ہے, اس پر کچھ کرنا پڑتا ہے, تو پریشر آئے گا سر آپ پہ پھر؟ یاسمین صاحب میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس وہ ویڈیو موجود ہوگی جب یہ نواز شریف صاحب ایٹمی دھماکے کرنے جا رہے تھے, وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے مشاہد حسین سید صاحب, اگر ویڈیو آپ کے پاس ضرور ہوگی لائبریری میں تو چلا دیں, تو اس کا جواب وہ خود ہی دے رہے ہیں کہ کس طرح فون آئی یا کس طرح انہوں نے, وہ خوش تھے اس دن جب وہ منسٹر بھی تھے. دو الگ باتیں سر, ماضی کو کیا بار بار خریدنا ہے. جی نہیں, میں ایک شیخ رشید بھی جو بھاگ گیا تھا پاکستان سے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا کوئی رول نہیں ہے, نواز شریف کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی, یہ جو ایٹمی دھماکے, آپ نے بھی اس کو جواب دیا. اب بات یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں پہلا شخص تھا نواز شریف جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, دوسرا شخص ہوگا شہباز شریف جو ایبسولوٹلی ناٹ کہے گا ان کو. یہ ان کا آزادی کا سفر, غلامی کے سفر تک کا پوری قوم دیکھ رہی ہے, کس طرح انہوں نے آزادی کے چاہ رہے تھے اور اب کہاں غلامی, اب کیا آس لگائی. سر کیسے ویسے غلامی جو بھی آپ کا اس پہ وہ ہے کہ ہم کیسے انکار کریں گے؟ آپ ہی اپنے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ابھی کے خواجہ آصف صاحب, وہ یہ ماضی میں کہتے رہے کہ امریکہ کی ڈرپس لگی رہی ہیں اس ملک کو, اگر نہ لگی ہوتی تو ہم سروائیو ہی نہ کر سکتے. آج ان کو ڈرپ لگانے والوں کو کیسے نہ کہیں گے آپ؟ کیونکہ جب آپ لوگوں کو خود کو سوٹ کرتا ہے تو آپ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ ڈرپ لگاتے ہیں ہماری معیشت کو, تو پھر ہم چلتے ہیں, تو چلانے والوں کو تو نہ نہیں کر سکتے نا سر. امریکہ کے آپ سنیں, جب بھی ان سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں, جو ڈیموکریسی ہے, ہم ان پہ کوئی انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں, نہ کریں گے. وہ یہ موقع میرے بھائی جو بات کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, ظلم ہے, زیادتی ہو رہی ہے, تو میرے بھائی کو جو غزہ میں سب کچھ ہو رہا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ, ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, وہاں پہ ان کی کیا پالیسی ہے؟ وہاں پہ کیوں نہیں یہ بول رہے ہیں کہ جو نیا صدر آئے گا جس پہ انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی کے لیے آس لگائی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کے لیے آس لگائی ہوئی ہے, ایک لفظ ان کے لیے بھی بول دیں, ایک لفظ ان کے لیے بھی بول دیں. کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو آرٹیکل لگا تھا, جو قانون لگایا گیا تھا, وہ کس نے جا کے آ کے پھولوں کے ہار پہنے ہوئے تھے. تو اجازت دیں گے کوہستانی صاحب, یہاں فلسطین کے لیے ڈی چوک میں پروٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی حکومت کے اندر ان پہ شیلنگ کی جاتی ہے, ان کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے. سر پالیسی انہوں نے دینی ہے فلسطین کے اوپر, پالیسی آپ نے دینی ہے, حکومت آپ ہیں. میں نہیں, یہ حکومت میں نہیں ہے, مگر میں اس ظلم پہ بات تو کر سکتے ہیں نا, اپنے باقیہ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ قیدی کے حقوق ہے, طرح جو حقوق اس کو اس وقت مل رہے ہیں کہ پاکستان کے باقی قیدیوں کو مل رہا ہے, 5 اسٹار مینیو اس کا لگا ہوا ہے, اور ورزشیں بھی سب کچھ. میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کسی قیدی آج تک یہ سہولت دی جتنی اس کی ملاقاتیں ہوئی ہے. اگر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آپ نے یو این میں اسپیچ سنی ہے, تو میں سمجھتا ہوں جس طرح انہوں نے فلسطینی بھائیوں کا کیس ہائی لائٹ کیا, جس طرح انہوں نے بات کی, اور میں سمجھ
मुल्क जो पाकिस्तान, इससे ज्यादा और कोई हो नहीं सकता। सबने अप्रिशिएट किया है, तमाम इस्लामी मुल्कों ने, तमाम अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सेनेटर मुश्ताक को आपने अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। अमल में और कॉल में अगर इतना बड़ा तजाद हो तो फिर तकरीर का सर मैंने क्या, और साथ में आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप इन दो बातों को कंपेयर कर क्यों रहे हैं। फलस्तीन ठीक है, वो एक बहुत बड़ा इशू है, सेंसिटिव मसला है, हमें तो बड़ी एक सिंपल सी इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं, जो मैं ये अपने बानी पीटीआई के जुल्म की दास्तान है, वहां जाके सुनाते हैं, वहां पे आजादी देना चाहते हैं, वहां पे जाके लॉबिंग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ उनके लिए भी आवाज उठा लिया करें, बच्चों को उनका भी वो उठाया गया सर, घरों में घुसकर माओ बहनों बेटियों का लिहाज नहीं किया गया सर। इनकी पार्टी की खवातीन है जो कि अभी तक जेलों में पड़ी हुई, और कुछ ऐसी हैं जो बहुत लंबी जेलें काट के बाहर आई हैं। अपनी ही बात करेंगे ना सर, ये सारा कुछ जो हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी तो ये हमारी बेटियों को नहीं उठाया गया? मरियम नवाज को नवाज शरीफ के सामने जेल से गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या अमेरिका में इन्होंने जाके तकरीर नहीं की नवाज शरीफ की जेल से एयर कंडीशन निकालूंगा, पंखे निकालूंगा? ये रवायतें तो इन्होंने रखी है, ये रवायतें इन्होंने रखी है। ये जो कुछ आज इनके साथ हो रहा है मुकाफात अमल है, कल इन्होंने हमारे साथ किया है, आज इनके साथ हो रहा है मकाफात अमल है वैसे तो। लेकिन इसमें सवाल ऐड कर दूं कि आप लोगों ने आगे क्या प्लान बनाया है प्रोटेस्ट का? बिकॉज राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आप लोग कहते हैं गैर मामूली एहतजाज करेंगे, गैर मामूली एहतजाज करेंगे तो फिर आप लोगों को रोकने के इंतजाम भी गैर मामूली होंगे, वो कहते हैं। काशफीन, दो चीज़ें मैं आपसे इजाज़त से अर्ज़ करता चलूँ। देखें, बात कह देना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता, सूरज के आगे उंगली नहीं रखी जा सकती और कहा जा सकता कि ये रात हो गई। देखें, वन बाय वन मैं एड्रेस करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ बड़ा लिमिटेड टाइम के अंदर करूँ। कौन से शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं यार, जो किसी का फ़ोन आया और कहेगा जी मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है? वो तो खुद कहता था बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। खुदा के लिए यार, आपके अल्फाज हैं, मैं आपके अल्फाज बारो करूँ। कौन सा नवाज शरीफ भाग के नहीं गया? 99 में भाग के गया, 2016 में भाग के गया, 2018 में मैं कौंसल था दूसरी साइड से, और ये 50 रुपए का स्टाम्प पेपर शहबाज शरीफ ने दिया, 4 भी नहीं है। लेट्स सी वापस आते हैं यार, ऐसे चीजें मत करें। दूसरी साइड कहते हैं जी मुलाकातें, मैं आप पे फेंक देता हूँ, यू विल बी अ जज, आई टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी। मैं इमरान खान साहब की भी रिस्पांसिबिलिटी उठाऊंगा। जाके देखें जो मरियम नवाज साहब के साथ, साहिबा के साथ, और मियां शहबाज शरीफ के साथ या नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में ट्रीटमेंट हो रही है, क्या वो इमरान खान के साथ हो रही है? मैं कल मिल के आया हूँ, मैंने साइफर का 1.5 साल मरियम साहिबा को होटल के कमरे में ब्रेक इन किया गया, अरेस्ट किया गया, लेकिन अब कहते हैं मकाफात अमल है। अब मकाफात अमल तो होगा, वो तो सही कह रहे हैं, आज इनसे भी होगा, आगे इनसे भी होगा। अब मुझे ये बताएं क्या फरियाद तारपुर साहब पे केस हमने बनाए थे? क्या जरदारी की जुबान हमने काटी? तो ये भी कह सकते हैं, क्या बेनजीर भुट्टो को कि क्या ये केसेस हमने बनाए? उन्होंने बनाए। 90% केस तो हमें विरासत में मिले, 90% केस। 3 केसेस के अलावा बाकी सारे तो पीछे चल रहे थे। शाहिद सरकार ने बात इस्माइल साहब, खालिद साहब, एहसन इकबाल साहब, मैं आपको बहुत लंबी फहरिस्त दे सकता हूं। आप दे दें फहरिस्त, लेकिन यस एक्सेप्शंस थे, 2-4 बंदों का आप जरूर कह दें। लेकिन अगर आप कहें जरदारी साहब, अगर आप कहें फरियाद तारपुर, अगर आप कहें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी बेगम साहिबा हमारे दौर में नहीं आए। पनामा लीग में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, पनामा लीग हमने नहीं की, बाहर से लीक आउट हुई। इन्होंने स्टेज सुप्रीम अपने असेंबली फ्लोर द हाउस खड़े होकर कहा ये मेरे एसेट्स हैं। मरियम ने सना बुच्चा के प्रोग्राम में कहा मेरे तो पाकिस्तान में भी कोई एसेट्स नहीं है, बाहर कहां से है? यार आप लोगों की, हम लोग कहां थे उस टाइम? क्या बेनजीर भुट्टो हफ्ते में 6 दिन तारीखें बुक करती थी? हम थे उस टाइम? क्या उनको जो इल्जामात और इल्काबात दिए जाते थे नुसरत भुट्टो और उनके ऊपर जो तस्वीरें शाया की, हम थे उसके अंदर? क्या छांगा मंगा में हम थे? क्या 88 की गवर्नमेंट के अंदर जो आपका जो कुछ इनके साथ हुआ वो जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो हमने किया। आज जो सुप्रीम कोर्ट में 26 अमेंडमेंट के बाद किया हमने किया। यार खुदा का खौफ है, ऐसे मत करें। मुझे ये बताएं, मैंने इसके 3 प्रोग्राम्स किए। मैं कहता था डे फर्स्ट कि 26 अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है, इसके बाद इनको मजीद अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। मैं ये कहता था कि 27 लाख केसेस, आपके प्रोग्राम में भी एक दफा कहा था कि 27 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं नीचे लोअर कोर्ट में, कोई फायदा नहीं है उसका। 4 लाख केसेस हैं हाई कोर्ट में, कोई फायदा नहीं है अमेंडमेंट का। पर्सन स्पेसिफिक हुई है। फॉर्म 47 के लोगों को जो है वो बचाने के लिए फॉर्म 47 का जिन्होंने फैसला करना था उन्हीं की छुट्टी कर दी गई। दिस इज द फैक्ट। वक्त थोड़ा महदूद हो गया। मैं जरा एक कमेंट जरूर अखिलदास साहब से लेना चाहती हूँ। नवाज शरीफ साहब सर पहले ही पाकिस्तान से बाहर थे, मरियम नवाज साहिबा भी चली गई हैं। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा का बड़ा स्पेसिफिक कहा जा रहा है कि वो इसलिए गई हैं क्योंकि वो कोई इलाज की गर्ज से गई हैं। अब ये वो चीफ मिनिस्टर हैं जो कह रही हैं कि वो पंजाब को प्रोग्रेसिव कर रही हैं, वो वहाँ पे तरक्याती काम कर रही हैं, मोबाइल अस्पताल लॉन्च कर रही हैं, अपना इलाज नहीं करा सकती सर यहाँ से। ये क्या मैसेजिंग है जो हमेशा करते हैं? नवाज शरीफ साहब के केस में भी किया, अब मरियम साहिबा खुद भी। यस्मीन साहबा देखें, ये हमेशा सवाल होता है, नवाज शरीफ साहब को अगर हार्ट का प्रॉब्लम था कई सालों से, वो उनका एक डॉक्टर होता है।
کسی بھی وہ ہمیشہ وہاں پہ گئے, سرجری بھی ان کی ہو تو فالو اپ بھی وہاں ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ کو اگر میرے پاس نہیں ہے کہ وہ وجوہات کیا ہے کہ ڈاکٹر کو علاج کے لیے گئی ہے یا کوئی اور کمٹمنٹ ان کی تھی یا کوئی پرائیویٹ نجی دورہ تھا یا فیملی کے کوئی ایونٹ تھا, مجھے کوئی اس کے بارے میں علم نہیں ہے. مگر میں یہ بتا سکتا ہوں اگر چلو کسی اپائنٹمنٹ ڈاکٹر کو ہوگی تو پہلے بھی اس کو گلے کا کوئی معاملہ تھا تو اس کا علاج ہوا ہے تو ظاہر فالو اپ بھی ڈاکٹر کو وہی کرے گا. میرے پاس وقت ختم ہو گیا ورنہ میں مزید ضرور آپ سے بات کرتی سر, لیکن یہ بہت اس سے فرق نہیں پڑتا. مریم نواز صاحبہ ہسپتالیں بھی بنا رہی ہے تعلیم کے لیے, لیکن اپنا علاج آئی ٹی میں بھی کر رہی ہے. ان کے معیار کا علاج ان ہسپتالوں میں نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. ان کا ڈاکٹر اگر اس ملک کے عام مواد انہوں نے علاج کرایا تو فالو اپ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. چلے بہت شکریہ آپ کا کھیلداز کوہستانی صاحب, آپ کے وقت کے لیے. محمد علی بخاری صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آلسو. ویورز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے تاجر دوست اسکیم جیسے لانچ کی گئی اور جس طرح سے ناکام ہوئی اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. پاکستانی معیشت پر ایک بار پھر مشکلات کے کالے بادل منڈلانے لگے ہیں. رواں مالی سال کے بجٹ میں عوام پر بے پناہ ٹیکس کا بوجھ لادنے کے باوجود ایف پی آر اپنے ٹیکس اہداف حاصل کرنے میں مکمل ناکام نظر آ رہا ہے. رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں ایف پی آر کسی ماہ بھی اپنا ٹیکس ہدف حاصل نہیں کر پایا ہے. پچھلے ماہ اکتوبر میں ایف پی آر کو 102 ارب روپے ٹیکس کی کمی کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح اگر رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کی بات کی جائے تو ایف بی آر کا ہدف 980 ارب روپے کے ٹیکس محصولات جمع کرنے کا تھا, لیکن ان 4 ماہ میں ایف بی آر صرف 775 ارب روپے کی جمع کر سکا. یعنی ایف بی آر کو اپنے مقررہ ہدف سے 200 ارب روپے سے زائد کی کمی کا سامنا ہے. جہاں ایک جانب ایف بی آر کی کارکردگی کے باعث آئی ایم ایف کے 7 ارب ڈالرز کے پروگرام کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں, وہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی دیگر شرائط پر بھی حکومت عمل درآمد کروانے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے. آئی ایم ایف پروگرام کی شرط کے مطابق پاکستان کی تمام اکائیوں کو 342 ارب روپے کا سرپلس جمع کرنا تھا, جس میں صوبہ پنجاب کی حکومت ناکام رہی ہے. رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں پنجاب حکومت کا بجٹ خسارہ 160 ارب روپے رہا, جس کے باعث آئی ایم ایف کی شرط پوری نہیں ہو سکی. آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق ان 342 ارب روپے کے محصولات میں سے 10 ارب روپے تاجروں سے ٹیکس کی صورت میں جمع کرنا تھا, لیکن تاجروں سے ٹیکس کا حصول ممکن نہیں ہو سکا. آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ میکرو اکنامک اور مالیاتی فریم ورک میں ناکامی کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی اگلی قسط کے حصول میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا, جس سے بچنے کے لیے حکومت منی بجٹ لانے کی تیاریاں کر رہی ہے. اس بات کا اشارہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ آمدن نہ بڑھا سکے تو تنخواہ دار طبقے اور صنعتوں پر مزید ٹیکس لگانا پڑے گا. محمد اورنگزیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں معاشی اصلاحات جاری ہیں, مگر ان اصلاحات سے بعض لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے. انہی اصلاحات میں سے ایک ایف پی آر کی تاجر دوست اسکیم ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر دوست اسکیم کے چیف کوارڈینیٹر ہیں نعیم میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھوڑا سا پوچھیں گے کہ ایک تو یہ اسکیم کیا تھی, مختصراً ہمیں بتائیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ناکامی جو ہے وہ کن فیکٹرز کی وجہ سے ہوئی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. سر تاجر دوست اسکیم مجھے تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے اگر ایک مختصر اوور ویو دے دیجیے, اور لائک آئی سیٹ کہ سر کہا جا رہا ہے کہ ایبسولوٹ فیلئر تھا, وہ جو ایک ایکسپیکٹڈ نتیجہ تھا وہ آپ لوگ حاصل نہیں کر سکے, کیا فیکٹرز ہوئے اس کے پیچھے؟ دیکھیں تاجر دوست اسکیم بنیادی طور پر تو ایک ڈیجیٹل انیشیٹو تھا کہ جو ملک بھر کے ریٹیلرز, ہول سیلرز اور امپورٹرز اور جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے ہول سیل ریٹیل کا, اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر رجسٹرڈ کیا جائے اور ان کو ٹیکس کیا جائے. بٹ انفارچونیٹلی ہوا یوں کہ جو تاجر دوست اسکیم تھی وہ اس میں کچھ خامیاں تھیں اور اس کا جو ٹیکسیشن کا پارٹ تھا وہ بہت زیادہ ہارش بھی تھا اور قابل عمل بھی نہیں تھا. لہذا تاجر تنظیموں نے اس پر احتجاج کیا اور انہوں نے اپنا موقف بیان کیا, اور اس موقف کو ایف بی آر نے بھی کسی حد تک درست گردانا, اور یہی وجہ ہے کہ ایف بی آر نے اس میں ترامیم کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کا فیصلہ کیا. اور اب جو تاجر دوست اسکیم کا جو اس وقت نیا پیٹرن یا نئی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ایف بی آر جو ایک دکان پہ جا کے جو ٹیکس اکٹھا کرنا تھا, یعنی دکان سے, اس طریقہ کار کو ایف بی آر نے تبدیل کیا ہے. اور ایف بی آر کا جو خیال ہے, جو چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کی اپروچ ہے یا جو ان کا ویژن ہے, جو کہ بالکل درست بھی ہے, کہ ہمیں ریٹیلرز اور ہول سیلرز میں سے ان لوگوں کو منتخب کرنا ہے جو واقعتاً آمدن کماتے ہیں اور ٹیکس نیٹ کا حصہ
نہیں ہے یا اگر اس کے اندر ایک جو سب سے بڑا ہچ ہے وہ تو یہی ہے نا سر کہ یہ اکانومی ہی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے بھی شاید اس طرح کے لوگوں کو پن پوائنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن کچھ بنیادی چیزیں, جیسے ایک بنیادی اعتراض ٹریڈ یونینز کی طرف سے آیا تھا کہ کچھ تفصیلات جو ہیں مبہم ہیں اس یہ جو اسکیم ہے اس کے حوالے سے. پھر یہ کہ جو رجسٹریشن کا عمل آپ لوگوں نے بتایا اس کو لے کر بڑی شکایت تھی کہ وہ بڑا ٹی ڈی ایس ہے, بڑا مشکل پیچیدہ عمل ہے. ان چیزوں پر سر ان کو سمپلیفائی کرنے کے اوپر کوئی کام آپ لوگ کر چکے ہیں آلریڈی یا ابھی آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ناکام ہو گئی ہے تو کیا کوئی کسی قسم کا پینلٹی کا آپ اسٹرکچر ان پلیس ہے کہ پوچھا جائے گا ان لوگوں کو جو کہ رجسٹر نہیں کیا جنہوں نے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ جو آپ باتیں بتا رہی ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا میں اس میں بھی کچھ اس کی تصحیح کر دوں. یہ رجسٹریشن کا عمل تو بہت آسان ہے اور اس طرح جو فائلر بنانا ہے اس کے لیے آسان ٹیکس ریٹرن بھی آ گیا. اصل مسئلہ تھا ٹیکس کا, ان کو ٹیکس کیسے کیا جائے, اور جو ٹیکس کیا جانا تھا وہ ایڈوانس ٹیکس تھا. تو ایڈوانس ٹیکس پر جو ہے وہ اعتراضات تھے, اور وہ اعتراضات یہ تھے کہ جی ٹیکس ایڈوانس کیوں لیا جا رہا ہے, اگر ٹیکس لیا جانا ہے تو سال بعد ہم اپنا نارمل طریقے سے یا سمپلیفائڈ ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں گے اور اپنا ٹیکس ادا کریں گے. تو ایسی ٹریڈرز نے کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں کی, ان کی بات میں بھی وزن تھا. میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ان کو رجسٹرڈ کرنا, اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا یہ ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا, بٹ ایف بی آر کا ہمیشہ سے یہ فوکس رہتا ہے کہ ایف بی آر ایک ٹیکس کلیکشن کا ادارہ ہے. ایف بی آر جو ہے وہ بورڈ آف جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, یہ بورڈ آف ریونیو ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کون سے لوگوں سے ٹیکس دینا ہے. وہ لوگ جو بہت چھوٹے تاجر ہیں, بہت کم آمدن کماتے ہیں, کیا ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے اور ان پر اپنی انرجیز ویسٹ کرنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں, ہم نہیں, بالکل ایسا نہیں کرنا. یہ تو ایویں ٹرک کی بتی کے پیچھے گھومنے والی بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ٹیکس اویڈ ہو رہا ہے, جو ملک کے 5% لوگ ہیں جو آمدن کماتے ہیں اور اس کا اظہار ٹھیک نہیں کرتے, یا وہ ٹیکس ریٹرن جمع ہی نہیں کراتے اور بزنس کیے جا رہے ہیں. تو جہاں آمدن ہے ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے, اور اس کے لیے جو کوششیں ایف بی آر کر رہا ہے میرا خیال ہے وہ بالکل درست سمت میں اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن سر اتنے نتائج حاصل نہیں ہو سکے نا جو آپ لوگوں نے امید کی تھی. تو یہ ساری باتیں اگر ان سب فیکٹرز کا ہمیں ادراک ہے جی 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 یہ جو نتائج ہوتے ہیں نا, یہ میڈیا کی رفتار اور میڈیا کی سپیڈ سے حاصل نہیں ہوتے, بیکاز میڈیا بہت تیز ہوتا ہے, اور ایف بی آر نے جب کام کرنا ہوتا ہے تو اس نے وہ مضبوط بنیادیں فراہم کرنی ہوتی ہیں. اور چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کی جو اپروچ ہے وہ مضبوط بنیادیں فراہم کر رہی ہے, اور جو ڈیٹا انالیسز ہو رہا ہے اور جس طرح جو ہے وہ اپنا اے آئی کی سپورٹ لی جا رہی ہے, اور جس طرح مختلف چیزوں کو مد نظر رکھ کے لوگوں کی آمدن نکالی جا رہی ہے جس کو لوگ چھپاتے ہیں اور ٹیکس پورا نہیں دیتے. اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس ہیں, آپ نے بھی بات کی, منی بجٹ کی, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اگر یہ 200 ارب روپے کے قریب جو ریونیو کا شارٹ فال 4 مہینے میں آیا, اگر یہ شارٹ فال یوں ہی برقرار رہا تو پھر تو کوئی نہ کوئی منی بجٹ آئے گا, اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان تمام لوگوں پر ہی ٹیکس لگیں گے جو آلریڈی ٹیکس دیتے ہیں, اور پھر عوام جو ہیں اس کو سفر کریں گے. تو پرائم منسٹر شہباز شریف کی حتی الامکان کوشش ہے, اور بلکہ وہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ منی بجٹ لانے کے بجائے جن ٹیکسز کے میئرز کو لیا گیا ہے ان کو جو ہے وہ انفورس کیا جائے, اور جو ٹیکس لگائے گئے ہیں اور جہاں جہاں وہ ایویڈ ہو رہے ہیں یا جہاں جہاں لیکیجز ہیں ان کو پلگ کیا جائے, اور لوگوں سے موجودہ عائد شدہ ٹیکسز ہی لیے جائیں, کیونکہ اگر وہ لے لیے جائیں لیکن آپ نے کہا نا کہ تو یہ شارٹ فال ختم. آپ نے کہا نا کہ میڈیا کی رفتار پر نہیں ہم کر سکتے, آپ کو میڈیا کی رفتار سے تیز رفتار کرنے کی شاید انفارچونیٹلی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی آپ نے خود یہ بات بتا دی اور اعتراف کر لیا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکیں گے تو آلریڈی جو ٹیکس برڈنڈ انڈیویجولز ہیں اس ملک کے اندر, جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں, آپ ان کو مزید ٹیکس کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ مزید ٹیکس کرنے کی اب سکت رہ نہیں گئی کسی کے اندر یہاں پر, اور نااہلی سر پھر آخر میں ایف بی آر کی ہی ثابت ہوتی ہے. ویژن چاہے جو مرضی ہو, پریکٹیکل ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس ویژن کا. جی آپ بات بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ ذمہ داری تو ٹیکس کلیکشن کے ادارے پر ہی بالکل ان دا اینڈ آنی ہے, بیکاز ظاہر ہے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے ریاست کی طرف سے. اور آپ نے جہاں تک میڈیا کی رفتار کی بات کی تو جی کوشش تو پوری کی جا رہی ہے کہ رفتار کو تیز کیا جائے, لیکن پھر بھی جتنی مرضی کوشش کر لیں میڈیا کی رفتار کو نہیں ہم پہنچ سکتے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اچھے ویژن کے ساتھ, اچھی اپروچ کے ساتھ مضبوط بنیادیں فراہم ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اپنے تمام آداب بھی پورے کر لیں گے. اور اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں, آپ کو یہ چیز سمجھنا چاہیے, آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہوتا ہے یہ اینٹی گروتھ ہوتا ہے, یعنی ابھی ہم جو ہے وہ گروتھ ریلیٹڈ جو ہے وہ جو انیشیٹیوز ہیں وہ لے نہیں پا رہے, بیکاز ہم نے ایک قرضہ لیا اور اس کے کچھ کنڈیشنالٹیز ہیں.
آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہماری امپورٹ جو ہے اس کو ہم نے $60 بلین پر کیپ کر کے رکھنا ہے، بیکاز ہم جو ہے وہ اس سے زیادہ اگر امپورٹ کریں گے تو ہمیں ریونیو زیادہ مل سکتا ہے امپورٹ سے، اور ہمارا جو ریونیو شارٹ فال ہے وہ بھی پورا ہو سکتا ہے۔ تھوڑا کم ہے، میں سے آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن ایک سوال یہ کیا جاتا ہے نا کہ زیادہ سٹرکچرڈ اپروچ نہیں آپ لوگ لے سکتے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سکیمز ہوتی ہیں نا یہ ڈیزائنڈ ہی فار فیلئر ہوتی ہیں انفارچونیٹلی، کیونکہ والنٹری ٹیکس تو دنیا میں کوئی بھی کہیں پہ بھی نہیں دیتا، مہذب سے مہذب معاشروں میں بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی خود آئے گا اور آ کے رجسٹر کر کے کہے گا کہ مجھ سے ٹیکس لے لیں۔ کوئی اور طریقہ کار، ہم ایک تاجر کمیونٹی ہے جس کو آج تک ٹیکس نیٹ کے اندر اس طریقے سے نہیں لا سکے۔ پہلے بھی ایک دفعہ ایک اپروچ کا ذکر کیا گیا تھا کہ یوٹیلٹی بلز کے اندر ان کو ٹیکس کر لیں تاکہ ان کو دینا پڑے ہر صورت ٹیکس کو۔ اس طرح کی سٹرکچرڈ اپروچ کی طرف آپ لوگ کیوں غور نہیں کرتے؟ نہیں جی، اسی اپروچ کی طرف ہم جا رہے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اور بالکل ایف بی آر اس پر یقین نہیں رکھتا کہ ٹیکس کوئی جو رضا کرانہ طور پہ دے دے گا یا کسی کو ہم قائل کر کے یا مائل کر کے ٹیکس دیں گے۔ ٹیکس تو ریاست کی ضرورت ہے اور ریاست نے اپنی ضرورت کے مطابق ٹیکس عائد کرنے ہیں، لیکن ٹیکسز کے نظام کو عادلانہ اور منصفانہ ہونا چاہیے، اور اسی چیز کو انشور کیا جا رہا ہے کہ کوئی چھوٹا تاجر جس کی آمدن کم ہے، وہ 6 لاکھ روپے سالانہ سے کم آمدن کماتا ہے، اس کو تو ٹیکس نہیں کیا جائے گا نا۔ ٹیکس تو اس کو کیا جائے گا جس کی آمدن زیادہ ہے، اور جس کی آمدن زیادہ ہے اس کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اس کا انالیسس کیا جائے گا اور اس کی آمدن نکالی جائے گی۔ تو یہ ادارے کا کام ہے، ادارہ اسی اپروچ کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے ثمرات جو ہیں یہ آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ لیٹس ہوپ سو۔ اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب تک ان چیزوں کو آپ لوگ خود پہلے انالائز نہیں کریں گے اور ٹارگٹ نہیں کریں گے کہ کون ہے وہ گروپس جہاں سے آپ لوگ ٹیکس لے سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آئی ریئلی ہوپ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے نتائج ہم جلد دیکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ نعیم میر صاحب، آپ کے وقت کے لیے چیف کوآرڈینیٹر تھے، تاجر دو اسکیم کے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ابھی تک کی اسکیم کے جو خد و خال ہیں فیوچر میں کیا پلان کریں اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا۔ نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔